बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 3 अप्रैल है और दिन है जुमरात का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9:30 बज रहे हैं और ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आप 4 अप्रैल को मुलाज़ा करेंगे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर जो है वो बड़ी हौसला अफजा है। वो ख़बर ये है कि आज पशीन में जो है वो PTI ने, बल्कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसने जो है वो जलसा किया है। जलसा बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ेदार था और उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की, ख़वातीन ने और मर्दों ने, बुज़ुर्गों ने। इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि ये हैं तो चांकिया की औलाद ना, चालबाज हैं कि बलूचिस्तान में इनकी रिट जो है ना वो न होने के बराबर है। चाहे वो मेन रोड्स हों, चाहे वो मैदान हो, तो इसलिए इजाज़त दे दी गई कि जी वो कौन आएगा और जलसा नाकाम हो जाएगा। लेकिन बहुत शानदार जलसा हुआ और पहली दफ़ा बलूचिस्तान से जो है वो हौसला अफजा वो मनाजर हमने देखे। और इसी बात पे हम जोर देते हैं कि आप सियासतदानों के हवाले कर दें। सियासतदान ग्लू कर लेंगे, सियासतदान जोड़ लेंगे। सियासतदान हमेशा से जो लोगों को है वो जोड़ते हैं। उनके पास सिर्फ डंडा नहीं होता कि वो सिर्फ डंडे से या बंदूक से जो है वो काम चलाए। वहाँ पे जो तकरीर हुई वो बहुत अच्छी तकरीर थी। यानी सुलेमान अकरम राजा ने बहुत अच्छी तकरीर की और उन्होंने कहा कि अब हमें बलूचिस्तान के गम का पता चला है क्योंकि अब हमने खुद भुगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बलोचों का जो है वो खून वो इतना ही कीमती है जितना पंजाबी का, जितना सिंधी का और जितना जो है वो पठान का। ज़बरदस्त बात की। तो बहरहाल ये मजमूई तौर पे तहफ़्फ़ुज़ जो तहरीक आइन है उसका ज़बरदस्त पावर शो था। उन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच का जिक्र किया और सुलेमान अकरम राजा ने उनको बहन करार दिया। बल्कि एक मौके पर सुलेमान अकरम राजा ने उनको शेरनी तक कहा। हालांकि ये सुलेमान अकरम राजा का स्टाइल नहीं है क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं और बुनियादी तौर पे एक वकील हैं। बहरहाल ये बड़ी अच्छी खबर थी कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद जो अगली खबर है वो अली अमीन गंडापुर का बयान है। अब अगर हम ज़रा गौर से देखें या सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो इस बयान के 2 मतलब लिए जा सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यानी एक किस्म का अली अमीन गंडापुर ने इतराफ़ किया है कि वो दोनों साइड से जो है वो खेल रहे हैं। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है ना क्रिकेट की टर्म में कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि विकेट के इस तरफ भी मेरा मुल्क है और विकेट के दूसरी तरफ भी मेरा मुल्क है। बात तो ठीक है। यानी अगर कोई मसालियत का रास्ता निकल आता है, अगर कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, अगर कोई जो है ना बेहतरी निकल आती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन अगर टाइम गेनिंग है हस्बे मामूल, यानी ये गुज़िश्ता 600 दिन जब से इमरान खान जेल में, तो क्या किया जा रहा है? वक्त गेन किया जा रहा है। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब अमेरिका से दबाव आएगा, अब फलां ने मुलाकात कर ली, अब फलां ने मुलाकात कर ली। तो अगर ये टाइम गेनिंग है और इसका थोड़ा सा शक यहाँ से होता है कि नून लीग बिल्कुल चुप है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप है। ये तो उनको बता दिया गया है कि हम गेम कर रहे हैं, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम वक्त हासिल कर रहे हैं। वो जो विल्सन का जो बिल है वो गले में फंसा हुआ है। तो बहरहाल गंडापुर की नीयत पे हम चले शक नहीं करते। 8-10 दिन 15 दिन मज़ीद देख लेते हैं कि इससे जो है ना वो क्या कट्टी या कट्टा निकलता है। बहरहाल ये अली अमीन गंडापुर ने इतराफ़ किया है। जो अगली खबर है वो इसका जो है ना बैरिस्टर सैफ, वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ पर बिठाया गया है मोहसिन नकवी, ठीक है जी। और KPK में अली अमीन गंडापुर पे बिठाया गया है बैरिस्टर सैफ। यानी ये आप समझ लें कि जो बैरिस्टर सैफ है ये मोहसिन नकवी साशे पैक में है।
یعنی اس کو بھی نگرانی کے لیے وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف کا بھی سوشل میڈیا نے سافٹ ویئر اپ گریڈ کافی حد تک کر دیا ہے۔ پہلے خبریں چلوائی گئیں جیو سے ایز یوزول کہ جی ان کو مینڈیٹ مل گیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا، لیکن اب بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ملا، جو کچھ ہوگا وہ عمران خان کی مرضی سے ہوگا۔ بہرحال اب ہم وی لاگ میں ڈسکس کریں گے کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کے وی لاگ میں ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ صرف فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو سورج ہے یہ محترم آرمی چیف کی مہربانی سے اور مرضی سے نکلتا ہے، ورنہ انہوں نے وہ پالش کی پچھلے ذرائع بتا رہے تھے کہ جو تھوڑی سی جو ہے نا یونیفارم تھی وہ بھی تھوڑی سی گندی ہو گئی، کیونکہ وہ بہت دیوانگی میں جو ہے نا وہ شہباز شریف نے پالش کی۔ اور پھر اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے، جب آپ کی جڑیں لوگوں میں نہیں ہوتی، جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، جب لوگ آپ کو مسترد کر دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا یہ پالش وہ آپ کو بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ آج انہوں نے تقریر کی، قوم پہ انہوں نے احسان بھی چڑھایا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن کریڈٹ سارا آرمی چیف کو دیا۔ اب یہ وہاں پہ عملے نے بیٹھا ہے یا یہ اتھے کیوں بیٹھا ہے، اس نے کوئی سمجھ نہیں آنی کہ یہ مردار وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے حسب معمول دبنگ خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جن جرنیلوں نے آئین توڑا ان کو پھانسی دی جائے۔ اور محمود خان اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کا آٹومیٹکلی 2IC بن جاؤں، نائب بن جاؤں۔ ایک اور انہوں نے تمانچہ رسید کیا پی ٹی آئی کی قیادت کے منہ پہ، اور وہ یہ کہ اتنا مقبول لیڈر جس کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہوں، جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں، اور وہ جیل میں ہو اور 600 دنوں سے جیل میں ہو، اور تم لوگ اپنی ٹائیاں ٹھیک کر رہے ہو، تم لوگ دن میں 10 دفعہ شیو بنا رہے ہو۔ تو یہ بہرحال محمود خان اچکزئی نے خطاب کیا۔ اس کے بعد عمران خان نے 3 شرائط جو ہے وہ رکھی ہیں۔ یہ رپورٹ کیا ہے صابر شاکر صاحب نے کہ عمران خان نے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کہیں، بات چیت کہیں، یعنی مدر آف آل ڈیل کہیں، ڈیلز، تو یہ اس میں 3 شرائط وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، لیکن یہ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ واقعہ یہ کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ جو ہے نا بادشاہی سے تنگ تھا، اور وہ جو ہے نا رائے حق پہ نکلنا چاہتا تھا، لیکن ادھر تخت تھا، ادھر جنگل تھا، صحرات تھے، پہاڑ تھے کہ میں ولی بن جاؤں۔ تو ایک رات جو ہے نا لوگوں کو اس کی کیفیت کا پتہ تھا کہ یہ کس کیفیت میں ہے۔ ایک رات جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا اپنی خوابگاہ میں، تو چھتوں پر دڑ 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 یعنی اس طرح کی آوازیں آئیں، بھاگنے کی، بہت زیادہ بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے اگنور کیا، لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آوازیں آئیں، وہ باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ 8-10 بندے جو ہے نا وہ اس کی محل کے چھت پہ جو ہے نا وہ دوڑ رہے ہیں۔ اس نے نیچے بلوا لیا، ظاہر ہے بادشاہ تھا۔ اس نے ان کو کہا، وہ جو چرواہے تھے یا کسان تھے، کہ تم لوگ میری محل کی چھت پہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے نا وہ بھینسیں اور گائیں وہ گم ہو گئی ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ عقل کے اندھو، میرے محل کی چھت پر وہ تم لوگوں کی گائیں اور بھینسیں کیسے آ گئی؟ عقل کو ہاتھ مارو۔ تو ان چرواہوں نے کہا کہ آپ کی محل کی چھت پہ گائیں اور بھینسیں نہیں آ سکتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں آ سکتی۔ کس طرح آ سکتی ہیں؟ کسی کو بلوا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی چھت پہ گائیں اور بھینسیں نہیں آ سکتی، اس طرح تخت پہ بیٹھ کے خدا حاصل کیا جا سکتا ہے، خدا کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کی محبت حاصل ہو، آپ ولی بنے، بیٹھیں تخت پہ، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ مقبول ہو، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے لوگ ان کی عزت کریں۔
اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے لوگ ان کی رسپیکٹ کریں. کیسے رسپیکٹ کریں؟ سوال تو یہ ہے. یعنی چھتوں پہ آپ جو ہے نا وہ تلاش کریں گائیں اور بھینسیں اور آپ کہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں. اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، ضرور بات ہو، یہ بھی اچکزئی نے کہا ہے، لیکن کس مدعے پہ بات ہو؟ مدعا یہ ہو کہ آپ بیرکس میں کب واپس جا رہے ہیں، آپ سیاست سے کب نکل رہے ہیں، اور فار ایور. یہ نہیں کہ ابھی 2 سال جو آپ وقفہ دیتے ہیں اور 10 سال کا وقفہ آپ دیتے ہیں. ڈرامیٹک ریلیف آپ سمجھتے ہوں گے. چلے میں آپ کو بتا دوں، ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، جو فلم چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہیروئن رو رہی ہے، ہیرو غریب ہے، ہیرو کا باپ جو ہے نا وہ بیمار ہے، تو اچانک کوئی مزاحیہ کردار آ جاتا ہے، رنگیلا یا منور ظریف، وہ آپ 2-3 منٹ کے لیے ہنس پڑتے ہو. ڈرامیٹک ریلیف کہتے ہیں اس کو. یہ آپ ڈرامیٹک ریلیف نہ دیں، فار ایور واپس بیرکوں میں، دفتروں میں، سرحدوں پر. بالکل چھوڑ دیں سیاستدانوں پہ. پوری دنیا نے چھوڑا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چھتوں پہ گائے اور بھینسیں تلاش نہ کی جائیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، تخت چھوڑ دیں، اور اس بات پہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو. کسی بات پہ گفتگو نہ ہو، پاور شیئرنگ پہ گفتگو نہ ہو، محسن نقوی پہ گفتگو نہ ہو. بالکل آپ واپس جائیں، سیاستدانوں کے حوالے کریں. انڈیا، لوگ کہتے ہیں یہ چائے بیچتا تھا، تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے، اور کہاں پہنچا دیا انڈیا کو؟ فوج کہاں ہے وہاں پہ؟ جرنیل کہاں پہ ہیں؟ تخت چھوڑ دیں گے، عزت ہوگی، ولی بن جائیں گے پھر ایک دفعہ عوام کی نظروں میں. عمران خان نے کہا ہے کہ 3 شرائط ہیں جس میں بہت پھنسی ہوئی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کیا جائے، اور اب اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہے، اس میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام بھی آ گیا ہے. 2 نام نہیں ہیں اس میں. کون سے؟ ایک عمران خان کا اپنا اور ایک بشرا بی بی کا. یہ 2 نام نہیں ہیں. باقی سارے سیاسی قیدیوں کو، چاہے وہ ملٹری ٹرائل والے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو چھوڑا جائے. پہلی بات. دوسری بات کہ تمام کا تمام مینڈیٹ واپس کیا جائے. یہ لگڑ ہیں، سیاسی طور پہ یہ ناجائز ہیں. ان کا کوئی نہ تنبی ہے نہ ناڑا ہے. ان کو کون لایا ہے کوئی نہیں پتا. عوام کی بات کر رہا ہوں، باقی تو پتہ ہے کون لایا ہے. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ فی الفور نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، اور الیکشن بھی وہ جو سکندر سلطان راجہ کے ماتحت نہ ہو. جو یہ 4 ممبر بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے، ہڈ حرام اور حرام خور، ان کے ماتحت نہ ہو. اور وہ جو گھڑ سوار ہے جو لڈ مارتا ہے اس کو گھوڑا گراؤنڈ میں اور وہ سپریم کورٹ میں، یہ بھی نہ ہو. اوریجنل جو عدلیہ ہے وہ بحال ہو. یہ شرائطیں. اس شرائط پہ آج عمل کر لیں، کل عمل کر لیں، پرسوں کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے تو آپ مشرقی پاکستان کو دیکھ لیں. یعنی نہیں دیا مینڈیٹ، مجیب الرحمان کو مینڈیٹ نہیں دیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن نے پاگل پن کی کیا تعریف کی تھی؟ ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا. 71 میں یہ کیا تھا تو نتیجہ دیکھ لیں. اب 2024 میں آپ نے وہی کیا، مینڈیٹ نہیں دیا، تو نتیجہ ڈیفرنٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے منہ میں خاک، میں ملک توڑنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن سیاسی کام تو نہیں آئے گا، ورنہ پاگل پن ہے. آپ مینڈیٹ نہ دیں اور اچھائی کی توقع رکھیں تو یہ پاگل پن ہے. بہرحال عمران خان نے یہ 3 شرائط جو ہے وہ رکھی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آئین توڑنے والوں کو پھانسی دی جائے. ایک دفعہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے نا. یہ بات کی ہے محمود خان اچکزئی نے، اور محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ میں خود بخود وہ عمران خان کا نائب بن جاؤں گا، ڈپٹی بن جاؤں گا، 2IC بن جاؤں گا. اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایک بندے نے 2/3 اکثریت لے لی 8 فروری کو. ظلم، جبر، فسطائیت، جسٹس، لعنت
انتخابی نشان، کاغذات چھیننا، کاغذات پھاڑنا، پولنگ ایجنٹ جو ہے نا وہ اغوا ہونا، اتنا بڑا بیلٹ پیپر چھاپ دینا، رنگ برنگے نشان چھاپ دینا، اس کے باوجود اس کا جیت جانا۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو 8 فروری کو ہوا تھا نا، 8 فروری کو یہ انقلاب تھا، یقین کریں یہ انقلاب تھا، اور قوم کے شعور کو داد دیں کہ قوم انقلاب لے آئی، بغیر گولی چلائے، بغیر خون بہائے، یہ انقلاب تھا۔ لیکن جن کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا، اسپیشلی 2 خاندان جن کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا، وہ راستے میں رکاوٹ بن گئے کہ مہارانی کا کیا ہوگا، وہ جو پھر رہا ہے وہ سپوتر زرداری کا، اس کا کیا ہوگا، ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ پہلے 18 میں انہوں نے RTS بٹھا کے عمران کو کم سیٹیں دی، 2020 میں انہوں نے جھاڑو پھیر دیا کہ عمران خان وہ قانون سازی کرے گا، وہ قانون سازی کرے گا کہ لگ پتہ جائے گا ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو انقلاب تو لے آئے تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا ندیم انجم اینڈ کمپنی وہ ایکشن میں آئی اور جو ہے نا فارم 47 بن گئے۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا پڑے گا۔ آئین توڑنے کی سزا موت ہے، یعنی سنگین غداری ہے۔ آئین قدم قدم پہ توڑا جا رہا ہے۔ یہ میں بات نہیں کہہ رہا، یہ محمود خان اچکزئی نے کہی ہیں کہ جب تک یہ اس سزا پہ عمل کوئی بھی ہو، اس میں کاکڑ بھی ہے، انوار الحق کاکڑ، جس نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کا، پنجاب کا اور KPK کا، اس میں یہ محسن نقوی بھی ہے جب وزیر اعلیٰ تھا، یہ سارے شامل ہیں، خالی جرنیل تو نہیں ہے۔ آئین پہ عمل نہ کرنا، بندیال کا فیصلہ موجود ہے، اعجاز الاحسن کا فیصلہ موجود ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں۔ تو بہرحال یہ جب تک ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا جائے گا، آئین توڑنے والوں کے لیے یہ سزا نہیں ہوگی، تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اور جو ضیاء نے کہا تھا کہ آئین کیا ہے، آئین کوئی آسمانی صحیفہ ہے، ردی کی ٹوکری میں جب مرضی ہے پھاڑ کے پھینک دے، یہ ضیاء نے کہا تھا، ایوب نے یہی کیا تھا۔ اور پہلے دن سے پتہ نہیں ان کو خواب آیا، ان کو خواب میں کون ملا کہ سیاستدان ملک نہیں چلا سکتے۔ ایوب نے پابندیاں، یایا نے، ضیاء نے، مشرف نے، کبھی BA کا بہانہ، کبھی کون سا، اور صورتحال آپ کے سامنے۔ تو بہرحال اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور پاکستان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے پاکستان سے اوپر۔ یہ اچکزئی نے علاج بتایا ہے۔ پہلے یہ بجلی لے کر گئے، عمران خان کے دور میں جو بجلی کا یونٹ تھا وہ تھا 17 اور 18 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا سمجھیں ان کی چالاکی، یہ یونٹ کو کہاں پہ لے کے گئے، 60 روپے پر، 68 روپے پر، ٹھیک ہے جی۔ آج 7 روپے اس سے کم کر دیا۔ میں نے آپ کو چینی کا واقعہ بتایا تھا نا، چینی کا، کہ 100 روپے والی چینی یہ لے گئے 190 پہ، 180 پہ لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، نوٹس لے لیا اور 164 پہ فکس کر دی، ٹھیک ہے۔ بجلی عمران کے دور میں 17 روپے یونٹ تھی، 18 روپے یونٹ تھی، اس کو یہ 60 پہ لے گئے، 65 پہ لے گئے۔ اب اس میں 7 روپے کمی کر کے اور باجے بجا رہے ہیں، لوڈیاں ڈال رہے ہیں۔ پیٹرول 150 کا تھا نا، آپ کو یاد ہے، وہ لے گئے 300 پہ، اب 300 سے ریورس کر کے 256 پہ لے آئے اور لوڈیاں ڈال رہے ہیں۔ ادھر امریکہ نے 29% ٹیرف لگا دیا ہے، پرواہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا ملک کا۔ کریڈٹ آرمی چیف کا ہے، یعنی یہ شخص یہ پیدا ہی پالش کرنے کے لیے ہوا ہے، پیدا ہی، یہ چاپلوس، یہ خوش آمدی، خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ آنکھوں کا تارا سے کیا مراد ہے، یہ مادھوری ڈکشت ہے یا یہ ریما ہے کہ جی ان کی آنکھوں کا تارا ہے؟ پالشی ہے، خوش آمدی ہے، چپڑاسی ہے۔ اور سارے شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یا آفریدی چپڑاسی ہے، سرفراز ڈوگر چپڑاسی ہے۔ تو ان کو تو چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، آپ کو تو جی حضوری پسند ہے، جو آپ کی کلاب ملا ہے تعریف میں
جو کہ سر آپ لکھنؤ والے پہلے آپ وہی ہو رہا ہے. یعنی اس میں کہاں پہ کمال ہے جو ہے نا آرمی چیف کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے لائے ہوئے ٹوٹوں کا. کمال یہ ہے کہ 150 والا پیٹرول وہ 300 پہ گیا، 17 روپے والا یونٹ وہ 60 روپے پہ گیا. اب اس میں وہ کر کے اور کمال عید کا تحفہ ہے جی قوم کو عید کا تحفہ ہے. اور اتنی بے شرمی سے یار یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 1.5% مہنگائی ہے، 1.5% ملک میں. ابھی رمضان گزارا ہے آپ نے، کس طرح گزارا ہے؟ عید کے 3 دن گزارے ہیں آپ نے، کس طرح گزارے ہیں بتائیں؟ 1.5%. کمال کیا ہوتا؟ کمال ہوتا کہ 150 والا پیٹرول وہ 149 کا ہو جاتا، پھر کمال تھا کہ ہم نے عمران کو گھر بھیجا تھا. پھر کمال ہوتا 17 روپے والا یونٹ 16 روپے کا ہو جاتا، پھر بھی کمال تھا. کہاں پہ پہنچا کہ پھر میں نے آپ کو کہا نا، جرنیل بھی، یہ 2 خاندان بھی، یہ رہ رہے ہیں 90 میں، یہ رہ رہے ہیں 85 میں کہ جی موتیا بنانا قوم کو کہ یہ سارے موتیے ہیں. اب یہ نہیں پتہ جن کی جیبوں سے بل جاتا ہے، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ، چاہے وہ ڈی چوک ہو، چاہے بجلی ہو، چاہے پیٹرول ہو، ملک میں جو نہر بہ رہی ہے دودھ کی، جو شہد کی بہ رہی ہے، جو مکس بہ رہی ہے، یعنی بعض نہریں مکس ہیں شہد اور دودھ کے زیادہ طاقتور، وہ کریڈٹ ہے آرمی چیف کا. یہ بندہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کر رہا ہے پالش کے لیے، یہ ڈبیاں خالی کر رہا ہے اور اس کا کوئی کام کاج نہیں ہے. اور اس کے محسن نقوی کے نیچے لگا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ کا نام نہاد وزیر اعظم اپنی بیٹی کو لے کے محسن نقوی کے دربار پر پہنچ گیا. یار کسی کی سیاست کا ایسا دردناک انجام آپ نے دیکھا ہے جس طرح نواز شریف کا ہوا ہے؟ جاسمین راشد سے ہارنا، محسن نقوی کے گھر پہنچ جانا بیٹی کو لے کے. بتائیں یہ کیا ہے کہ اقتدار کیا ہے؟ کیا قیمت رکھتا ہے اقتدار؟ ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں، یا آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اقتدار حلوہ مانڈا، روکڑا، دمڑی، کھلیولی، دوسروں کے پیسوں پہ عمرے، حج اور برانڈڈ جو ہے نا کوٹ، اینکیں، یہ سارا کچھ تو کریڈٹ آرمی چیف کا ہے. رپورٹ آئی ہے کہ گزشتہ 10 سال میں یہ جو رمضان تھا نا، یہ 4-5 دن ہوئے جو گزرا ہے، یہ سب سے خونی رمضان تھا پاکستان کی تاریخ کا 10 سال میں. بتائیں وہ کس کا کریڈٹ ہے؟ کس کو دینا ہے جی بتائیں؟ 10 سال ایسا خونی رمضان پہلے 10 سالوں میں نہیں آیا. بقول ڈی جی آئی آئے کہ ہمارے اتنے نوجوان شہید ہو رہے ہیں کہ ہمیں چھپانے پڑ رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کریڈٹ ہے. اور یہی لوگ ان کی پریورٹی ہیں، یہی لوگ. اور خوش آمدوں کا پھر کیا انجام ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.